अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, आप देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद महीनों या चंद सालों की ये बात है कि कोई ना कोई बड़ा सान्या कश्ती डूबने का होता है, जिसमें पाकिस्तानी जो है वो तारिकीन वतन वो भी उस कश्ती के ऊपर सवार होते हैं और वो एक गैर कानूनी और बड़ा डेंजरस तरीन रूट जो है वो अख्तियार करके जो है यूरोप के सालों के ऊपर पाए जाते हैं। उसके बाद पता नहीं क्या ऐसा माजरा होता है कि सिर्फ इन्हीं की कश्ती नहीं कैप्साइज होना होता है, इसी ये जो मुहाजिरीन और तारिकीन वतन की जो कश्ती है इसी ने सिर्फ डूबना होता है। और उसका जो जो इसकी इम्प्लीकेशन होती है वो ये होती है कि पाकिस्तान की जो है वो पूरी दुनिया के अंदर जगहसाई होती है और एक तासुर पाकिस्तान के बारे में दुनिया में ये जाता है कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो है वो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव इस कदर लूप होल्स हैं कि उसका फ़ायदा इस किस्म की ह्यूमन ट्रैफिकर से उठाते हैं। अब चूंकि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इंसानी स्मगलिंग है ये सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये एक आलमी नेटवर्क, एक आलमी चेन है जो उसके हवाले से जो है वो यूरोप जो है वो भी इक़दामात करता हुआ नजर आता है, बल्कि यूरोप को भी बड़ा टफ टाइम इस माफिया ने दिया। और इसके साथ आप ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान भी जो है वो कई दहाइयों से कोशिश कर रहा है कि इंसानी स्मगलिंग के ऊपर कर्ब किया जाए, काबू पाया जाए, मगर क्या वजह है कि हम किसी साने का वेट कर रहे होते हैं, उसके बाद बड़े डिसाइसिव इक़दाम गवर्नमेंट की जानिब से दावे किए जाते हैं। क्या वाकई इस वक्त जो है हमने वो तमाम लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इवन प्रोसिक्यूटरल लूप होल्स एड्रेस कर लिए हुए हैं कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इंसानी स्मगलिंग के ऊपर भरपूर काबू पा लें? और अगर हमने काबू नहीं पाया अभी तक तो उसके डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रेपरकशंस क्या हो सकते हैं? इन तमाम पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद माजिद बशीर साहब, साबिक जज हैं, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन तमाम कानूनी मामलात के ऊपर। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अभी रिसेंटली सर आपका एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल मेरी नज़र से गुजरा, आपने लिखा देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी कि इंसानी स्मगलिंग के लिए किसी भी किस्म का इस वक्त उज़र पेश करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। क्या आप समझते हैं कि जो इंसानी स्मगलिंग है, चूँकि ये एक आलमी मसला है, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कैसे बन गया? देखें, ये पाकिस्तान ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काफ़ी फ्रंट लाइन पे था पिछले कई सालों से, और आपने देखा होगा कि ये कश्तियाँ उल्टी थीं और उसमें आप कई डेथ आपने सुनी है। लेकिन इसका पस मंज़र ये है कि एक तो पाकिस्तान में कुछ फ्रस्ट्रेशन है यंगस्टर्स में, और ये ख़ास एरियाज़ में है, यहाँ से ये पिक होते हैं और इनको ख़ास माफिया जिनको ह्यूमन ट्रैफिकर्स कहते हैं वो इनको ख़ास जिसे कहते हैं लालच दे के या किसी और जिसे कहते हैं इंसेंटिव दे के मुल्क से बाहर ले जाते हैं। हो ये रहा है कि ये सारे के सारे एंड करते हैं जाके यूरोप के अंदर। इनकी जो मेन डेस्टिनेशन है वो यूरोप है। यूरोप के लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ह्यूमन ट्रैफिकर को किसी ऐसे एंगल से रोकते हैं कि जिससे उनकी डेथ होती है या वो उनको हार्म करते हैं तो वो बैनुल-अक़वामी कानून की जद में आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए उन्होंने अपने तौर पे कुछ इक़दामात किए हैं जो पाकिस्तान के जो वाक़यात हुए उसमें उसका बड़ा असर पड़ा है। मिसाल के तौर पे ये जब जाते हैं, पहले तो जब ट्रैफिकिंग करते हैं, डंकी कहते हैं इसको, डंकी लगा के जाते हैं, जैसे भी पहुँचते हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन जब ये पहुँच जाते हैं तो वो इनको अपनी जो नॉटिकल माइल्स हैं उनसे दूर रखते हैं, अपनी सरहद से दूर रखते हैं और इनको ब्लॉक कर लेते हैं, फिर ये वहीं खड़े रहते हैं। यानी कि इसलिए हम ये कहते हैं कि हमेशा इन्हीं तारिकीन वतन की कश्ती ने डूबना होता है। नहीं, कश्ती नहीं डूबती, बेसिकली वो ये बहाना कर लिया जाता है कि कश्ती डूब गई है। बेसिकली वहाँ से लोग जब आइसोलेट हो जाते हैं, उनकी कोई मदद के लिए नहीं आता, वो उनको बार बार इंडिकेट करते हैं वो मालिक, उनकी फोर्सेस, कि आप यहाँ से निकल जाएं, आप इलीगल हैं, आपका जहाज़ आया हुआ है। तो जो लेके जाते हैं सबसे पहले तो वो गायब होते हैं, फिर इनका जहाज़ वहाँ खड़ा रहता है और खड़ा रहने के बाद कई दिन हो जाते हैं, फिर ये भूख प्यास से अटेम्प्ट करते हैं भागने की, निकलने की। ये उसके बाद फिर एक बयान दिया जाता है कि इनकी कश्ती उल्ट गई। ये खड़ी कश्ती नहीं उल्टती, समंदर में कश्ती उल्टने का तरीका कोई वहाँ तूफान आ जाए, तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। तो ये वो ममालिक जो यूरोपीय यूनियन है जो ह्यूमन राइट्स का दावा पूरी दुनिया में करते हैं, साथ में उन्होंने जो है एक अलम बरदार जो है बनते हैं कि हम डेमोक्रेसी, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन हैं, इसके प्रोटेक्टर भी, इसके गार्डियन भी हम ही हैं। और ये वो उनके साथ करते हैं कि उनकी कश्ती को बीच समंदर रोक देते हैं, ना वो आगे जा सकती ना पीछे जा सकती। नहीं, ये तो देखिए उनका राइट है सारा के अगर आपके पास लेकिन उसके भी प्रोटोकॉल्स है ना कुछ, इवन वो अपनी अदालतों के अंदर उनके ये मामला चैलेंज हुए तो वो कैसे अपने बॉर्डर में कैसे उनको ले जाएं? जैसे आप बॉर्डर में जाएंगे तो आप उन पे लॉ अप्लाई होगा, शुरू हो जाएगा, तो वो क्यों ऐसी तो उनको मरने के लिए फिर छोड़ देंगे समंदर के बीच में? आपकी गवर्नमेंट क्यों जाने देती है यहाँ से? पहले तो अपनी गवर्नमेंट से पूछे ना, वो क्यों जाने अपनी गवर्नमेंट के ऊपर भी आएंगे, लेकिन साथ में ये वाली मुनाफिकत जो आश्कार करना भी बड़ा जरूरी है। नहीं, ये देखें उन्होंने इक़दामात कर दिए, उन्होंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि हम इनको नहीं ले सकते, ये इलीगल आते हैं कई दफ़ा। और ये लास्ट जो अभी यूरोपियन यूनियन का नुमाइंदा आया हुआ था वो तो आपको लास्ट डोजियर दे के चला गया, जिसके बाद देखा आपने कि काफ़ी आपके कवानीन बदल रहे हैं, आपने लोगों को FIA से निकाला, आपने लोगों को सजाएं दी, ये आप और कोर्ट्स को एक्टिव करने की कोशिश की
اور پھر چیف جسٹس کے بھی آرڈرز آئے ہیں کہ یہ ہیومن ٹریفکنگ کی جو کورٹس ہیں جو اس کو ڈیل کرتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جلدی ان کیسز کو ڈیسائیڈ کریں. یہ سارا وہ پریشر ہے جو یورپی یونین نے آپ پہ ڈالا کہ آپ ہم پہ کیوں یہ بوجھ ڈالتے ہیں کہ آپ کے لوگ انلیگل ٹریفکنگ کر کے ہمارے بارڈر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم ان کو کتنے سالوں سے ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یورپی یونین، ایران اور یہ باقی ترکی وغیرہ نے کتنے سال پاکستانی انلیگل ٹریفکرز کو اپنے پاس رکھا، ان کے کیسز کی، ان کو ڈیپورٹ کیا، لیکن شاید اب ان کے پاس فنڈ نہیں ہے یا وہ اس آبلیگیشن میں آنا نہیں چاہتے. اچھا ماجد صاحب، اس میں ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے کہ کیا پاکستان جو کہ ریجنل کنٹریز جو ہیں ان کا بھی بڑا اہم اس میں کردار ہوتا ہے. یہ جو جتنے بھی انسانی اسمگلنگ کے مافیاز ہوتے ہیں یہ ریجنل کنٹریز کے اندر ان کی تمام میں جڑیں موجود ہوتی ہیں، تبھی یہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس وقت تک ایران کے ساتھ، ایون افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایون سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ کسی ایسی انڈرسٹینڈنگ کے پر ہم پہنچے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ بروقت کارروائی ان مافیاز کے خلاف کی جائے؟ لیکن ماضی میں تو ایران ایک سورس تھا اور افغانستان ایک سورس تھا، لیکن ان ملکوں نے تو اپنے اقدامات کر لیے. ایران نے تو بہت سخت اقدامات کیے. وہ تو شاید اب میرا خیال ہے وہ اسٹیٹ اوے مار ہی دیتے ہیں جب بارڈر کراس کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے اقدامات بہت سخت ہیں. بیکاز ویزا نہیں ہے تو وہ اس کو کسی بھی اینگل سے اپنے رائٹ کو ایکسرسائز کر لیتے ہیں. رہ گیا اب پاکستانی سٹائل کو بدلا، ہیومن ٹریفکر نے اب اس سٹائل کو بدلا. جو لیٹسٹ سٹائل چل رہا ہے پچھلے کوئی 5-10 سال سے، وہ یہاں سے یہ لیبیا کا ویزا لیتے ہیں اور یہ وزٹ کا ویزا لیتے ہیں اور جا کے لیبیا سے پھر یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، وہاں پہ ان کی ٹولیاں بنتی ہیں، وہاں سے یہ ایکسرسائز کرتے ہیں یورپ میں انٹر ہونے کا. تو پچھلے کتنے سالوں سے لیبیا کا ویزا لے کے جا رہے ہیں. جو پاکستانی گورنمنٹ کو اقدامات کرنے ہیں، جو وہ کر رہی ہے، کوشش بھی کر رہی ہے، ایک یہ بھی اقدامات کرے کہ یہ جو خاص ایریاز کی فلائٹس ہیں، خاص ملکوں کی جو فلائٹس ہیں، اس پر جو چڑھنے والے پاکستان، ان سے ذرا انٹیروگیٹ کریں کہ آپ لیبیا کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ سارے کے سارے وہاں سے لیبیا میں تو حالات ہی نہیں ہیں جو پرانے زمانے میں کبھی لیبیا کے ہوتے تھے. وہاں سے آپ اپنی لائیولیہڈ کر لیتے تھے، لیکن اب تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، لیبیا کے حوالے سے بھی جو آپ لیبیا کا جو آپ نے ذکر کیا، میں نے یہ بھی بلکہ ہماری ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ لیبیا اس وقت چونکہ وہاں پہ ایک لا لیسنس ہے، بلکہ وہاں پر ایک حصہ پورا کا پورا لیبیا کا جو ہے وہ آرگنائزڈ جو ٹھگز ہیں ان کے اور جو کرمنل رنگز ہیں ان کے ہاتھوں میں لیبیا کا ایک حصہ چلا گیا. اور اس وقت وہاں پہ بھی ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر بڑی تعداد میں پاکستانیوں کی موجود ہے، پاکستانی تاریخ وطن، جو اس طریقے سے انہوں نے انسانی اسمگلرز کے ہاتھوں جو وہاں پہ کیپچر کیے، پھر وہاں سے وہ یہاں پر فون کرتے ہیں ان کے رشتہ داروں کو کہ بھتے وصول کرتے ہیں. جس کے پاس جو ہے تاوان کی رقم ہوتی ہے وہ وہاں سے چھڑوا لیتے ہیں، جس کے پاس نہیں ہوتی تو وہیں پر ان کے پیارے جو ہیں کئی سالوں سے اس طرح بے مددگار پڑے ہوئے ہیں. یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اور اب گورنمنٹ آف پاکستان نے جہاں بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں، ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو فلائٹس لے رہی ہیں ایریاز کی، یعنی سیکٹر وائز فلائٹس کو چیک کریں کہ لیبیا میں خاص طور پہ پاکستانی جو ویزا لے کے لیبیا سے یہاں لیبیا جا رہے ہیں، لیبیا کی ایمبیسی سے وہاں کو کوآرڈینیشن کریں، وہاں چیک کریں جینون کون لوگ ہیں جو جا رہے ہیں. کیونکہ یہ بیسیکلی اب یہ سارے وہیں اکٹھے ہو کے اٹیمپٹ کرتے ہیں یورپ کے لیے. تو یورپ نے تو بہت سخت اقدامات کر لیے. انہوں نے تو آپ کے ساتھ فائنل راؤنڈ میں بات کر لی کہ اگر آپ نے اقدامات نہ کیے تو پھر ہم آپ کے، جیسے ماضی میں انہوں نے آپ پہ سینکشن لگائی ہیں، ٹریڈ کی سینکشن ہے، جو میوچول بینیفٹ ہے ٹریڈ کا وہ، اور جو اور آپ کے اکنامیکل اور آپ کے جو پولیٹیکل آپ کی بینیفٹ شیئرنگ ہوتی ہے اس پہ آپ کو میرا خیال نقصان اٹھانا پڑے گا. تو پاکستانی گورنمنٹ اس پہ کر رہی ہے اقدامات، لیکن میرا خیال اس سے بڑھ کے جو سب سے امپورٹنٹ ہے، آپ ان ایریاز کو ٹارگٹ کریں، وہاں پہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں، وہاں پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، وہاں پہ ٹی وی پروگرام زیادہ کریں، میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ یہ بات کریں تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو آپ کرتے ہیں یہ غلط ہے، اس سے ملک کی بدنامی ہے. ایون ماجد صاحب، ملک کی بدنامی کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارے ڈپلومیٹک اکنامک ریپریکیشنس بھی ہیں اس پہ بعد میں آتے ہیں، ایک عام آدمی، اس کا خاندان جو ہے وہ کتنا زیادہ سفر کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کو جب سوانے خواب دکھائے جاتے ہیں کہ آپ یورپ میں جائیں گے، اس کے علاوہ اس کے پاس محلے میں ارد گرد مثال بھی موجود ہوتی ہے، مگر اس کے بعد اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ ہی مائٹ اینڈ اپ ان لیبین ڈیٹینشن سینٹر میں اس کا جو ہے وہ آخری ٹھکانہ اس وقت بن سکتا ہے. وہاں کے جو ہاررز ہیں، ایون کہ وہاں پر کچھ ایسے عقوبت خانے بھی موجود ہیں، وہاں پہ لوگوں کی جو ہے وہ سونے کی لیٹنے کی جگہ بھی نہیں ہے، کھڑے ہو کر ان کو جو ہے وہ آدھا دن گزارنا پڑتا ہے. دیکھیں، میں تو ایز اے جج اس کو ڈیل کرتا رہا، میری گجرانوالہ میں تھی اور میں ایف آئی اے کا جج تھا. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے میڈیا کی بات کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے فیکٹس لوگوں کو بتائے جائیں کہ ان کے ساتھ وہاں ہوتا کیا، یہ کس طرح وہاں زندگی گزارتے ہیں، کیسے یہ ان کا سفر چلتا ہے. بہت سے لوگ تو غائب ہیں، راستے میں آتے مار دیے جاتے ہیں. اب ان کے پیرنٹس، ان کی فیملیز، یہ ساری چیزیں آپ ان سے انٹرویو کریں اور ڈیٹا اپنا پریپیئر کریں اور شیئر کریں وہاں کے لوگوں کے ساتھ کہ یہ جو کام آپ کریں یہ سکسیسفل نہیں ہے، یہ ایک ناکامی ہے. اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اپنا رول قانونی طور پہ تو کر رہی ہے، سفارتی طور پہ بھی کر رہی ہے، لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. یہ مافیا ان کو ٹیم کر لیتا ہے، یہ مافیا ان کو جسے کہتے ہیں نا، ان کو
پھسلا کے لے جاتا ہے اپنے ساتھ. وہاں روکنا بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے. پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بھی ہے, لوگ جانا بھی چاہتے ہیں, لیکن یہ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے. طریقہ کہ قانونی طریقے سے جائیں, جہاں آپ کو امپلائمنٹ کے ورک پرمٹ مل رہے ہیں جن ملکوں میں, وہاں آپ اپلائی کریں. پراپر جو ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہیں وہاں کے تھرو جائیں. گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, لیکن طریقہ یہی ہے. کوئی ملک آپ کو اللیگل اپنے ملک میں انٹر ہونے نہیں دیتا. آپ نہیں ہونے دیتے تو کوئی دوسرا کیوں آپ کو. ماجد صاحب, یہاں پر پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانونی طریقے سے لوگوں کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, چونکہ اس وقت ڈفرینٹ دنیا کے ممالک ہے ڈیفینیٹلی, جیسے فار ایگزامپل یورپ کے اندر ہیلتھ کیئر ورکرز ان کی واقعی میں ضرورت ہے. اب دیکھیے کہ اگر گلف کنٹری سے بات کی جائے کنسٹرکشن ورکرز ان کی زیادہ ضرورت ہے. یو ایس کے اندر جو ہے اس وقت زیادہ جو ٹیکنالوجیکلی ساؤنڈ زیادہ ورکرز ہیں ان کی ضرورت ہے اس وقت. تو یہ تمام چیزیں ایک عام آدمی تک اس کی کیسے کاؤنسلنگ کی جائے, کیسے معلومات, یا گورنمنٹ کیسے فیسیلیٹیٹ اپنے اینڈ کے اوپر کرے کہ جن لوگوں کی جو ہے اس کے ہنر کے لحاظ سے واقعی میں باہر ضرورت ہے اس کو متعلقہ ادارہ فیسیلیٹیٹ کرے لیگلی, تاکہ جو ہے لوگ انلیگل چینل کی بجائے لیگل چینل کو آپٹ کریں. کیسے کیا جائے؟ دیکھیں, گورنمنٹ آف پاکستان کی اوورسیز ایک ونگ ہے, پاکستان کا لیبر کا ونگ ہے جو پراپرلی ایڈورٹائز کرتا ہے. اس پہ تو پاکستان دوسرے ملکوں سے مل کے یہ فیسلٹیز اویل کر رہا ہے. اس پہ تو میرا خیال ہے جو اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو لے کے جانا ہوتا ہے, اور وہ کوالیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ کوئی دیکھیے کوئی وہ لگتا ہے بڑے پیمانے پر اس طریقے سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, وہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسکلڈ نہیں ہیں اور دوسرے طریقے سے دوسرے ملکوں میں انٹر ہونا چاہتے ہیں. یہ غلط ہے. یہی ان کو بتانا ہے کہ جناب پہلے اپنے آپ کو اسکل کریں, اور پراپر جو پاکستان, دیکھیں ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں, جب بھی کوئی نوکری کوئی سے کو اگر ویزا فیسلٹی آئے گی تو گورنمنٹ آف پاکستان اس کو ہینڈ اوور کرتی ہے پراپر ایجنسیز کو. وہ ان کو ریکروٹ کرتے ہیں, باقاعدہ ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں, اسکل دیکھی جاتی ہے, جس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے وہ کام ان کو آتا ہے, کوئی سرٹیفکیٹ ہے یا نہیں ہے, وہ تو چل رہا ہے. اس پہ تو کوئی دیکھیں وہ ملک ہی نہیں لے گا تو آپ کیا بے ایمانی کریں گے. لیکن جو ہو رہا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ جو اسکلڈ نہیں ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بغیر کوئی محنت کیے کوئی اس طرح کسی دوسرے ملک میں گھس جائیں, اور یہ مافیاز ان کو یہ دیتے ہیں ٹیمپٹیشن کہ ہم آپ کو لے کے جائیں گے, آپ کو اتنا کریں. کچھ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں, ان کی مثالیں دے کے پھر ان کو بیچاروں کو پھسلا کے لے جاتے ہیں. لیکن آخر اب دنیا نے اس کو بھانپ لیا, اور اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 آگے پیچھے واقعات ہو گئے جس میں ہمارے 100 سے زیادہ لوگ بیچارے سی کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہوگی. مالک صاحب, اس کا پاکستان کا ایک تو امیج دنیا کے سامنے جو ہے ایک لا لیسنس والا امیج بھی جا رہا ہے, دوسرا یہ بھی جا رہا ہے کہ پاکستان ایک ان سیف انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ بھی ریکگنائز دنیا میں ہو سکتی ہے اگر ہم نے اس کو قابو نہ پایا. چونکہ بہت ساری کمپنیز جو ہوتی ہیں دنیا کی انٹرنیشنل کمپنیز, ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں, ان کا بڑا اس حوالے سے فوکس ہوتا ہے کہ ایتھیکل ورک سٹینڈرڈس کہاں پہ فالو ہو رہے ہیں. تو اگر پاکستان کے اندر جو ہے اس طریقے سے تارکین وطن ڈنکی لگا کر بڑے ڈینجرس روٹس کے ذریعے سے باہر جاتے رہے اور پاکستان کے حوالے سے ایک لا لیسنس کی ایک سچویشن رہی, تو کیا پاکستان ایک آئیڈیل ڈیسٹینیشن, انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پر دنیا کو منوا سکتا ہے ایک ایسے کانٹیکس کے اندر جب ہمارے لیگل ایڈمنسٹریٹو لوپ ہولز جو ہیں وہ اس وقت دنیا کے سامنے آشکار اس فارم کے اندر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ آپ ماضی میں تجربہ کر چکے ہیں. آپ کے اوپر کتنے سال یورپین یونین نے سینکشن لگائی تھی ٹیکسٹائل کوٹا کو, اگر آپ کو یاد ہو تو پاکستان نے پھر اس کو ریسٹور کروایا تھا 2 قوانین ریٹیفائی کر کے بین الاقوامی, جس میں کیٹ تھا, کنونشن اگینسٹ ٹارچر تھا, ICCPR تھا. تو دنیا آپ کو لیگل فریم ورک میں فٹ کر چکی ہے. اب آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنے اندرونی طور پہ جسے کہتے ہیں ڈومیسٹک ارینجمنٹ کرنے ہیں. دنیا آپ کو بتا چکی ہے, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یورپین یونین کا نمائندہ لاسٹ ٹائم پاکستان جو آیا ہے اس کی یہی ریزرویشن تھی کہ اگر آپ نے اقدامات نہ کیے ہیومن ٹریفکنگ کے. اب دیکھیں نا, آپ کا سوال جو تھا نا پہلا وہ یہ تھا, وہ ملک اپنے اوپر کوئی غیر قانونی اقدامات کرنے کا لیبل نہیں لینا چاہتے. ان کے لیے بڑی پرابلمز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اقدامات خود کریں. اب لیکن آپ نے سوال کیا جی وہ ہیومن رائٹ کے چیمپئن ہیں, ڈیموکریسی ہے, تو کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ مجھے بتائیں کوئی انلیگل امیگرینٹس کو کہاں لے لے اپنے ملک میں؟ اس پہ برڈن ہے. وہ کیسے ان کو لے کے تو ان کے کیسز لے کے گھومتا پھر. پہلے تو ماضی میں ہوتا رہا ہے, لیکن اب انہوں نے ارینجمنٹ کر لی. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو پش کر کے اپنے زون سے باہر نکالتے ہیں, آپ اوپن سی میں کھڑے رہیں, بیٹھے رہیں. وہی کشتی جو آپ سنتی ہیں اسٹوری کہ جی کشتی الٹ گئی, وہ کشتی نہیں الٹی ہوتی, وہ کشتی ہے, اس کے لیے حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے یا تو لوگوں کو مار دیا جاتا ہے وہاں پر, کیونکہ اگر وہ پکڑے جاتے ہیں اسمگلنگ مافیاز جو ہیں وہ خود ان کے کرندے وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں. اچھا ماجد صاحب, اب اس سچویشن کے اندر پاکستان کے اوپر اگر چونکہ پاکستان نے بہت سارے ایسے کنونشنز بھی ریٹیفائی انٹرنیشنل کیے ہوئے ہیں جس کے اندر جو عالمی جو انسانی اسمگلنگ ہے اس کے اوپر قابو پانے کے اوپر پاکستان نے
وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر جو ہم نے انکنسسٹنسی ہمیں نظر آتی ہے امپلیمنٹیشن کے اوپر. تو اب ہمارے اوپر اگر ہم نے اس کو مزید ٹائٹن اپ نہ کیا, اس کو ہم نے مزید اسکرو اپ نہ کیا, ہمارے اوپر ڈپلومیٹک ریپرکشنز اس کے کیا ہو سکتے ہیں, ایون اکنامک ریپرکشنز, کیا دنیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ تجارت بند کر سکتی ہے, کیا ایشو جو ہے وہ تجارت کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, پاکستان کے حوالے میں کوئی سخت ڈیسیژن لے سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دنیا کے جتنے بھی لیگل فریم ورک ہیں دنیا میں انویسٹمنٹ کرنے کے, بینیفٹ دینے کے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کمپلائنس لگی ہوتی ہے. لیکن امریکہ آپ کو ہمیشہ ٹیئر 1 پہ کسی بھی انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرنے پہ آپ کو واچ لسٹ پہ رکھ لیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ واچ لسٹ پہ, ہم آپ سے یہ کام نہیں کر سکتے. یورپی یونین بھی اسی لیگل فریم ورک میں چلتا ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ جینا ہے, رہنا ہے, کام کرنا ہے, ان سے بینیفٹ لینے ہیں, تو وہ کہتے ہیں پھر آپ کو ایک لیگل رجیم جسے ہے اس کو فالو کرنا ہے. اب پاکستان اگر یہ نہیں کرتا ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر, تو نیچرلی آپ کو ایک دوسرے راؤنڈ میں لے جائیں گے کہ ہم آپ سے تجارت نہیں کرتے, ہم آپ کے ملک کی چیزیں اپنے ملک میں بیچنے نہیں دیں گے, آپ یہ اقدامات کریں. تو اس سے پاکستان ایک تو بین الاقوامی ٹریڈ میں ڈیفیسٹ کھائے گا, دوسرا وہ ممالک کبھی بھی اپنے ملکوں کے باشندوں کو انکریج نہیں کریں گے کہ آپ کے ملک میں جا کے ٹریڈ کریں, تو انویسٹمنٹ بھی گئی. تو پاکستان کو دیکھیں نا, ایک ادارہ جس کا نام FIA ہے, وہ ملک کا ایک ادارہ ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹریڈ ڈیفیسٹ آ سکتا ہے, پاکستان کو مشکلات آ سکتی ہیں. تو پھر آپ اندازہ کریں جو پاکستان کے اندر ادارے ہیں ان پہ ملک کی کتنی ذمہ داری ہوتی ہے. یعنی کہ انسانی اسمگلنگ کا معاملہ اتنا سنگین معاملہ ہے کہ وہ یورپین ممالک جو ہے, اگر آپ کمپلائنس نہیں کریں انسانی اسمگلنگ کے مافیا سے خلاف کرب کرنے کی, تو آپ کے ساتھ جو ہے ٹریڈ کے تعلقات اس کے حوالے سے بھی نظر ثانی کر سکتے ہیں. جی بالکل, پہلے بھی کیا انہوں نے, آپ پہ کوٹا سسٹم کیا تو تھا, آپ کو یاد ہوگا. اس میں زیادہ تر یہ والا ایلیمنٹ بھی تھا انسانی اسمگلنگ کا, ٹریفکنگ تھا, بلیسفیمی تھا, کیپٹل پنشمنٹ تھی, مائنورٹی رائٹس تھے. اس میں ایک لیکن اس دفعہ تو میرا خیال ہے یہ اسٹیٹ اوے انہوں نے آپ کو یہی کہا کہ آپ جو ہیومن ٹریفکنگ پہ اقدامات نہیں کر رہے, آپ ہمیں ٹربل میں ڈال رہے ہیں. لیکن ان ملکوں کے لیے بڑی پرابلم ہے کہ 200-300 بندہ ان کے بارڈر پہ کھڑا ہو اور آپ کہیں کہ جی ہیومن رائٹ کی بیس کو لے جائیں, وہ کہاں لے جائیں؟ تو پاکستان بھیجتا رہے تو وہ لیتے رہیں, وہ کہاں لے کے جائیں؟ بہت ویلڈ آرگومنٹ ماجد بشیر صاحب آپ نے اٹھایا, اور اسی کنکلوسیو نوٹ کے اوپر آج کی نشست سے اختتام پذیر کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بھی ایلیبوریٹ کیا کہ اداروں کی قومی ذمہ داری کتنی بڑی, کتنی بھاری بھرکم ہوتی ہے کہ اگر ایک ادارہ اپنی ذمہ داری, اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام نہیں دے رہا, یا کسی طریقے سے اس کے اندر کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو کسی طریقے سے جو لیگل لوپ ہولز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انٹرنیشنل اسمگلنگ رنگز کو اگر فائدہ پہنچا رہے ہیں, تو آپ کا ایون ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے تجارتی تعلقات جو ہے ممالک کے ساتھ خراب ہو سکتے ہیں, اور آپ کو معیشت کے میدان کے اندر بہت بھاری بھرکم جو ہے وہ نقصان, بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ جو جتنے بھی قومی ادارے ہیں وہ اپنے فرض جو ہیں وہ پوری دیانتداری کے ساتھ, پوری لگن کے ساتھ ادا کریں, تاکہ جو ہے آپ کا انٹرنیشنل تشخص بھی برقرار رہے, اور انٹرنلی بھی آپ اس قسم کے جو چیلنجز ہیں جو ڈومیسٹکلی آپ کو درپیش ہیں ان کے سے بھی آپ چھٹکارا پائیں. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.